माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाला तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमी क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। चूँकि हमारा आप आज इस मुबारक दिन, इस मुबारक महीने में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आमद का महीना, जिसको हम रबीउल अव्वल से याद करते हैं, उसमें बिलखुसूस इस साल दुनिया भर में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसवी तारीख के हिसाब से 1500 साल गुजरे हैं। आशिक अपने महबूब का तस्करा करने का बहाना ढूंढता है। हम और आप अपने अपनी हैसियतों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का दावा करते हैं और जहाँ तक हो सके उसका इजहार करने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या ये बेहतर है कि एक बहाना फिर सरकार को याद करना, उनके खसाइस को याद करना, उनके शुमाइल को याद करना, आपकी सिखाई हुई तालीमात को याद करने का बहाना ढूंढें और दुनिया भर में धूम मची है कि 1500 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की हो चुके हैं, तो उस पर जश्न मनाया जाए। इसी मुनासिबत से हमने भी आपस में मशवरा किया। मेरी मुराद है मुरीदैन हज़रत हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मसनद पर जलवा अफरोज़ प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब, आप एक स्कूल के बानी हैं जिसका नाम असुफ़ा है। वो लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलाद शरीफ में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के प्रोग्राम करते आए हैं। एक दो बार उन्होंने मुझे बतौर मेहमान बुलाया था। तभी से मेरी ख्वाहिश हुई थी कि क्या ही ये बेहतर है कि है ना, आने वाली नई नस्लों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतारिफ कराने के लिए बहाना ढूंढा जाए। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलादों को 3 बातों की तालीम दो, उन्हें मेरी मोहब्बत सिखाओ और उन्हें मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तालीम दो। तो स्कूल के जो तलबा हैं, छोटे से लेकर बड़े थे, पहली क्लास से लेकर 10वीं तक, 12वीं तक, जहाँ तक भी हो सके हम बड़े छोटे की कैद नहीं, सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ना चाहिए, उनकी तालीमात को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस उर्स को एक कामयाब उर्स बनाऊं। उर्स का मकसद मैं हासिल इस तरह से भी करना चाह रहा था कि ये बुजुर्गान दीन अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे जैसे कि गुजारने का हक़ है। अल्लाह उसके रसूल को तरीक़े पर गुजारते हुए उन्होंने ज़िंदगी भर हमें अल्लाह के तरफ आने की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाई। जैसे हज़रत हसन चिश्ती अपने नात के एक शेर में कहते हैं कि हासिल हो दीद हक़ की और आपकी मोहब्बत, हासिल हो दीद हक़ की और आपकी मोहब्बत, वो मग़ज़ खुरा पाऊँ मेरी आरज़ू ही है। आपने ज़िंदगी भर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अदब सिखाया और अल्लाह से मोहब्बत और उसके खुर्ब हासिल करने का तरीक़ा सिखाया। तो इसी मौके से इस उर्स के मौके पर भी मैं ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाह रहा था। तो एक तहरीरी मुकाबला बनाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। मुझे उसका इल्म नहीं था कि वो कामयाब है नहीं है कैसे है। जैसे मैं कुछ लोगों से मशवरा किया, जिनको बार बताया कि है ना, हम ये जो प्रोग्राम किए हैं इसमें तकरीबन
41 بچوں نے حصہ لیا. تو جو لوگ آلریڈی یہ پروگرام کرتے تھے انہوں نے اس کو بڑا سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ پہلی بار میں اتنی کامیاب کوشش ہوئی ہے تو بہت بہتر ہے. ہمارا ٹارگیٹ تو کم سے کم 200 بچوں تک پہنچنا تھا, کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے. اس پروگرام کو جس لیول تک بھی کامیابی حاصل بھی ہے یہ کچھ احباب کی محنت ہے جن کے بغیر یہ پروگرام سکسیسفل نہیں ہو سکتا تھا. میں بغیر مبالغے کے اس پورے پروگرام کو جو آگے بڑھ کر میں تو صرف کہا کہ ایسے مجھے کرنا ہے, جو گراؤنڈ پر اتر کر جو کام کیے ہیں اس میں ہیں مولانا ظہیر الدین صاحب. انہوں نے بڑی حد تک یہاں پہ بہت کوشش کی اور پورے پروگرام کو ڈیزائن بھی کیا. میں ان سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ اس کا بدلہ جو کچھ بھی اس کا حاصل ہوگا میں اور آپ دونوں اللہ اس کے رسول سے لیں گے. میں پھر بھی ایک غلام کے حیثیت سے سرکار کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں میرا تعاون فرمایا اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانے کا بچوں تک جو جذبہ تھا اس کو آپ نے انجام دیا. بغیر حضرت مولانا ہادی رضا کے کوششوں کے کاوشوں کے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے مولانا ظہیر الدین کا بڑا ساتھ دیا. حافظ شہباز عالم نے بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ, حالانکہ ان کی آج طبیعت خراب تھی, ان کے نعت پڑھتے ہوئے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ انہیں صحت سے نوازے. مزید ہے نا آپ کی ہے نا خدمات, ہم اس مدرسے میں آپ جب سے آئے ہیں خدمت شعبہ حفظ کا آپ نے ہے نا بنیاد ڈالی اور الحمدللہ 4 بچے غالباً حفظ ہیں آپ کے پاس حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں سے حفظ کا ایک امتحان لینے کے لیے مرحوم حنیف صاحب بھی آئے تھے. انہی کا مشورہ تھا کہ آپ ہے نا شعبہ حفظ بھی ڈالیے, کیونکہ یہ مفتین اکرام بھی ہیں. مفتی صاحب ایک بار آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم عالم فاضل مفتی ہو گئے لیکن ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ کاش ہم حافظ بھی ہوتے. تو اس بات کو میرے دل میں بیٹھی تو میری بھی خیال تھا کہ میری بھی کوشش تھی کہ میں بھی حفظ کروں. مجھے بھی مسجد میں ایک بار بھیجا گیا تھا تو سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی میں یاد کر سکا, اس کے بعد پھر نہیں ہو سکا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کم سے کم ان حفاظ کرام کی خدمت تو کروں. الحمدللہ ایک مدرسہ دارالعلوم فیضان حسن چشتی کے نام سے قائم کیا گیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے. میں اس کے لیے آگے بڑی امیدیں رکھتا ہوں کہ ایک بڑا ادارہ ہوگا انشاءاللہ. اس زمین سے میں اس کو قبرستان کے طور پر نہیں دیکھتا, اس کو ایک ادارے کے طور پہ دیکھتا ہوں جہاں پر امت مسلمہ کے بقا کے لیے بہترین کام انشاءاللہ تعلیمی میدان میں ہوگی, روحانی میدان میں ہوگی. دل کا بھی اس میں علاج کیا جائے گا, روح کا بھی علاج کیا جائے گا اور انشاءاللہ اور اس میں مزید کوشش کی. پھر اس میں ساتھ دینے کے لیے محمد مبشر الحق اور بھی ان کے ساتھ ساتھیاں تھے. میں انجینئر شفیق صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت اچھے سے تکمیل فرمایا. پھر اب گفتگو میں جب آپ تمام کی سن رہا تھا, بالخصوص مفتی صاحب کا جو حاصل کلام مجھے جو نظر آیا یہ کہ ہمیں اتباع کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ ہم اتباع کر سکیں اللہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل نمونہ بنائیں, ان کی زندگی کو پڑھیں سمجھیں, ان کے طریقے پر زندگی گزارنا اصل کامیابی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصائص ہیں, اس میں سے ایک سب سے بڑا جس کے تعلق سے آپ کو فتح مکہ میں اس کی اثر نظر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے بہتر سے بہتر ہر ایک کے لیے شفقت, محبت اور بہت ہی پیار سے اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی, لیکن دنیا نے اپنا رنگ دکھایا. آپ پر بڑی مشقتیں, بڑی تکالیف کے ساتھ آپ مکہ شریف کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. آپ کے اوپر جان کا بھی آپ پر جان لینے کی بھی کوشش کی گئی. تب بھی جب مدینہ پہنچے پھر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک وقت آیا, آپ فتح مکہ حاصل کر لیے. جب یہ ہر ایک کا خیال تھا کہ ہے نا آج بدلے کا دن ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین خصلت معاف کرنے کو پسند فرمایا. کہا کہ آج عام معافی کا دن ہے, آج عام معافی کی دن ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا کا پورا عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا آج ان کے
قدموں میں جمع ہو چکی ہے۔ صوفیاء کرام بھی اسی خاص صفت کو کہتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ آج آپ کچھ نہ کچھ گفتگو کریں۔ ایک آیت مبارکہ بھیجی تھی، قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ جو پاکی حاصل کر لیا۔ تو پاکی کس چیز کی پاکی؟ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، یا اپنے گھروں کو پاک ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ظاہر سے ہوگی۔ اصل پاکی اہل اللہ فرماتے ہیں اپنے باطن کی پاکی ہے، اپنے دل کی پاکی ہے، اپنے نفس کی پاکی ہے۔ اگر وہ سب کچھ پاک ہے، اگر وہ دل پاک نہیں ہے تو ہے نا آپ کو اس کا حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں اور بڑا شور و غل مچا ہوا ہے۔ پھر جب آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کسی نے کہا کہ کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے۔ کیا کہا؟ ایک کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے۔ ہم اس کو کسی سے پوچھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنے ڈول پانی نکالو، کنویں کا پانی پاکیزہ ہو جائے گا۔ جب ہم اتنے ڈول پانی باہر نکال دیے لیکن پھر بھی وہ پانی میں بو اور بدبو باقی ہے، وہ پاک نہیں ہو رہا ہے، تو بڑے پریشان ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بو نہیں جا رہی۔ تو ان بزرگوں نے کنویں میں جھانکا اور دیکھا، پوچھا کیا تم نے پہلے وہ کتے کو نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ پہلے کتے کو نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ تدبیر کی جائے گی پانی کو۔ تو اصل میں اس کنویں سے مراد اہل اللہ آپ اپنے دل کو لیتے ہیں، اور اس کتے سے مراد لیتے ہیں ہمارے دل میں جو حرص ہے، ہمارے دل میں جو دنیا کی محبتیں جمع ہو چکی ہیں، تما جمع ہو چکی ہے۔ اصل یہ چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے وہاں فرشتے نزول نہیں کرتے، یعنی اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ تو اہل اللہ اس چار دیواری اینٹ پتھر کے گھر سے پہلے وہ مراد اپنے جسم کو لیتے ہیں کہ میری اس جسم میں کہیں کتا تو موجود نہیں ہے۔ یعنی کتے میں جو سب سے بری خصلت ہے کہ وہ حریص ہے، وہ خصلت اگر ہمارے پاس سے نکل جائے تو اس دل پر بھی، اس جسم پر بھی اللہ کی رحمتیں وہ نزول ہو جائے گا اور دل ہمارا پاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کعبہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور کعبے میں اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کو پاک کیا گیا، ورنہ 360 بت اسی میں بھی تھے۔ اہل اللہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مثال یہ ہے تو پھر باطن میں اپنی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بھی ایک سینٹر ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اہل اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی 360 بت ہیں۔ جب تک تم اس کو پاک نہیں کرو گے یہ بھی عبادت کے قابل نہیں ہوگا، پاکی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہیں؟ دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، ہوس ہے، طمع ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے۔ ان تمام سے جب تک ہم پاکی حاصل نہیں کر لیں گے، ہم بھی اللہ والوں کے پاس اللہ کے پاس اللہ والے شمار ہونے والے نہیں۔ اللہ والوں کے پاس آنا، جیسے کہ حضرت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ آپ کو معلم بنا کے بھیجا گیا تاکہ آپ قرآن کی تعلیم دیں، اس کا علم اور اس کی حکمتیں سکھائیں، اور خاص بات کہی گئی کہ آپ کی صحبت سے لوگوں کو ان کے دلوں کا تزکیہ کیا جائے۔ وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کسی کی صحبت سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان سے علم سیکھنے سے، ان سے محبت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ پر دین حاصل کرنا آسان اس لیے ہوا کہ انہوں نے دل و جان سے اللہ کے رسول کو قبول کیا، ان سے محبت کرے، اور اللہ کے رسول کی توجہ جب ان کے دلوں پہ ڈالی گئی تب انہوں نے جو سالوں سے گناہ کرتے تھے وہ چھوڑ دیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اس بارگاہ میں جڑے ہیں، اپنے پیر سے جڑے ہیں، تو اس کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رسمی پیری مریدی سے بہت کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اصل چیز ہے صحبتیں حاصل کرنا، اور صحبت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی طلب اپنے اندر جگانا۔ جب تک آپ کو اللہ نہ ملے پھر آپ اس طلب کو چھوڑنا نہیں۔ اصل چیز ہے ہمیں ارادہ کرنا چاہیے اللہ کی طلب کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کے وصال کا، اللہ کے محبت کا، اور اللہ کے رسول کی محبت کا۔ اسی کے ساتھ، یہ میسج کے ساتھ میں اپنی باتوں کو شکریہ کے ساتھ اور ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تشریف لانے کے لیے کہ آپ نے 11واں عرس میں دور دراز مقامات سے تشریف لائے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور بزرگان دین کا فیضان آپ پہ جاری و ساری فرمائے۔
بالخصوص آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے اور اس موقع پر اللہ کے رسول ہمیں اپنے اس دامن شفاعت میں قبول فرمائیں اور اپنے نور، اپنا عرفان، اپنی محبت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔